इस नावल का खुलासा आप सुन लीजिए। मैं इतना ज़रूर यकीन से बता सकती हूँ कि ये लाश पहले कहीं और दफन थी, फिर इसे बाद में हैदराबाद हाईवे के रास्ते के अतराफ में दफनाया गया। डॉक्टर मीशा ने हाथ में पकड़ी फाइल वारिस की तरह बढ़ाते हुए कहा। मेरीन ने चौंक कर सर उठाया। क्या मतलब? कातिल ने पहले कहीं और दफनाया, फिर वापस लाश और इस सारे सामान को वहाँ से निकाल कर यहाँ दफनाया? पर आप कैसे कह सकती हैं? ऐसा क्या मिला है आपको? मोबाइल के नोटिफिकेशन की आवाज़ पर चौंकी। नगीन ने अनूशा का मोबाइल उठाकर देखा तो इस पर एक गैर महफूज शुदा नंबर से पैगाम मौसूल हुआ था। सिर्फ 2 अल्फाज थे, काम हो गया। ये 2 हरूफ पढ़कर नगीन ने चौंक कर अनूशा को देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। कौन सा काम? और ये कौन है? नगीन के अंदर कुछ खटका था, जैसे इसे कुछ महसूस हुआ, कुछ पुरस्कार सा। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बहुत ही प्यारा सा नावल आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं इस खूबसूरत से नावल की तरफ। रात के सन्नाटे में बेलचे के ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से लगने की आवाज़ें माहौल में खौफनाक सा तासुर बखेर रही थीं। इर्द गिर्द शाखों से टूटकर गिरे पत्ते हवा की हल्की सी आहट पर भी सरसरा रहे थे। शहर से दूर घने जंगल में रात की तारीकी का ये वक्त किसी की सिसकियों आहों का गवाह था। इस वजूद के अंदर पल पल मरती ज़िंदगी का गवाह इसके बहुत नज़दीक था। शायद इसकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। शुक्र है कि यहाँ कोई गवाह नहीं। जब सबूत और गवाह ही नहीं होंगे तो सज़ा कैसे मिलेगी? इस्तेहज़ाइया हंसा, इस बात से बेखबर कोई इसे सुन भी रहा है और देख भी रहा है। यहाँ तक कि दुनिया में इसकी सज़ा का तयन भी कर चुका है। ज़मीन के नीचे अपने गुनाह के तमाम सबूत समेत वो इस गुनाह को भी दफना रहा था, जो इसके नज़दीक गुनाह नहीं बल्कि आज़ादी थी। ज़िंदगी से आज़ादी, ऐसी ज़िंदगी से आज़ादी जो इसी शख्स के बाइस इस वजूद के लिए मौत से बदतर होने वाली थी। और इसे लग रहा था कि इस सब करके भी वो कोई सज़ा नहीं पाएगा, क्योंकि इसके गुनाह का इसके नज़दीक कोई गवाह नहीं था। जब इंसान को लगता है कि इसे गुनाह करते किसी ने नहीं देखा, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत पीछे बाकी नहीं, तब इसी लम्हे कुदरत इसकी हिमाकत पर मुस्कुराती है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई गुनाह नहीं जिसका कोई गवाह ना हो। कुदरत वसीले बनाती है, असबाब पैदा करती है। इंसान घूम फिर कर अपने गुनाह की तरफ लौट कर आता है, जहाँ से वो बेखबर चला जा रहा था। कराची जैसे बड़े और मसरूफ़ तरीन शहर में दिन के वक्त हर तरफ गहमा गहमी नज़र आती है। किसी मसरूफ़ शाहराह पर ट्रैफिक जाम की वजह से लोग बेहाल होते, कभी किसी से मुँह मारी करते नज़र आते हैं। ऐसी गहमा गहमी और गर्मी की शदीद ज़ोर के बाइस मैंने तो दिन के वक्त घर से निकलना ही छोड़ दिया। लेकिन हमारी प्यारी नगीन को शहर की रौनकें देखने का ऐसा जुनून सवार हुआ, दिन चढ़े रिक्शा में बैठकर सड़कों की खाक छानने निकल पड़ी। अगर जो मुझसे मशवरा किया होता तो मैं ज़रूर बताती, बहन ये कराची है, कोयटा नहीं। पर खैर, अब होनी को कौन टाल सकता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे नगीन बीबी को कोई नहीं टाल सकता। ये बातें तो होती रहेंगी। आइए पहले आपसे नगीन दिन आगन साहिबा का तारुफ करवाते हैं। बेटा, आगे बहुत ट्रैफिक जाम है, यूँ समझे कि 1-1.5 घंटा कहीं नहीं गया। अधेड़ उम्र रिक्शा ड्राइवर ने परेशानी से पीछे बैठी लड़की को देखते हुए समझाना चाहा, जो पसीने से शराबोर बार बार चेहरे पर लगा मास्क हटाकर पसीना साफ करती तो कभी गहरे सांस लेती, सख्त परेशान नज़र आ रही थी। अंकल, मैं घर से इतनी दूर आ गई हूँ, अब आगे पीछे दोनों जानिब से रास्ता बंद है, वापस जाऊँ भी तो कैसे जाऊँ? बेटा, आप इसकी फ़िक्र ना करो, मैं आपको पैदल छोड़ देता हूँ उस शाहराह से पीछे, जहाँ से आप दूसरे रिक्शा करवा कर वापस जा सकती हो। ड्राइवर अंकल की बात सुनकर वो चौंकी। हाँ, ये तो किया जा सकता है। ठीक है अंकल, आपका बहुत सारा शुक्रिया। ये कहकर वो रिक्शा से उतर गई। ड्राइवर अंकल भी साथ हो लिए। बहुत मुश्किल से फंसी फंसी गाड़ियों के दरमियान से बचते बचाते शाहराह से नीचे उतर आए, और दूसरी रिक्शा भी अंकल नहीं करवा कर दी। नगीन उनकी बेहद मशकूर थी। घर वापस पहुंची तो पहले से अनूशा उसके इंतज़ार में घुलती नज़र आई। वो बाहर मार्च करती नज़र आई थी। इसी से फ़ोन पे महवे गुफ्तगू थी, ये पूछने कि अचानक किधर चली गई। जब इसने मुख्तसर जवाब देकर इसे मज़ीद परेशान कर दिया, वो तो ट्रैफिक जाम की वजह से वापस आ रही है, फिर बताती है। जैसे ही रिक्शा से उतरी तो अनूशा आगे बढ़कर इसे गले लग गई। नगीन एकदम हड़बड़ा गई। इसे क्या हो गया? क्या हो गया अनूशा? मैं ठीक हूँ, ट्रैफिक में फंसी थी, गुंडों में नहीं, ऐसे परेशान हो रही हो? नगीन ने शरारत से कहा, मगर फिर कमर पर ज़ोरदार थप्पड़ पड़ती हड़बड़ा के फ़ौरन इससे अलग हुई, जो अब इसे लाल भभोका चेहरे के साथ तेज़ नज़रों से घूर रही थी।
مجھے بتائے بغیر کس خوشی میں نکلی تھی تم؟ شرم نہیں آتی میری فکر کا مذاق اڑاتے؟ انتہائی غصے سے اسے کال تھپڑ جڑتے ہوئے کہا، اچھا نا سوری، معاف کر دو، مارے ہی جا رہی ہو کب سے؟ یہ بھی نہیں دیکھ رہی کتنی گرمی ہے، میں پسینے میں نہائی ہوں، بندہ کچھ خیال کر لیتا ہے، مہمان بھی تو ہوں میں، ناک چڑھا کر خفا لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تو مہمان کو بھی میزبان کا خیال کرنا چاہیے، کم سے کم اسے بتا کر ہی گھر سے نکلے، یہ نہیں ہوا کہ مجھ سے پوچھ ہی لیتی کہ اس وقت کراچی کی سڑکیں کیسا منظر پیش کرتی ہیں، اور زیادہ خفا لہجے میں کہتی مڑ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کے چکر میں خود عبایا پہن کر باہر کھڑی تھی اور کراچی کی گرمی اس سے خود برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اچھا نا بھائی، ناراض مت ہو، سوری یار، میں نے سوچا تھوڑا گھوم پھر کر دن گزار کر آتی ہوں، کراچی کی رونقیں دیکھ لوں گی، تم تو نہ خود کہیں جاتی ہو نہ مجھے لے کر جا رہی ہو۔ آج تیسرا دن ہے میرا کراچی میں، اور 1 ہفتے بعد چاچو مجھے واپس لے جائیں گے کوئٹہ، بیٹھی رہنا پھر میرے بغیر، دیواروں سے کرنا باتیں۔ کتنی ضد کر کے آئی تھی وہ کراچی چاچو کے ساتھ، بابا اور امی نے تو صاف انکار کر دیا تھا، کالج کی چھٹیاں تب تک یہاں بیٹھ کر یونیورسٹی کے لیے تیاریاں کرو اور گھرداری بھی سیکھو۔ لیکن نگین بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، بابا کو کسی طرح منا کر چاچو کے ساتھ آ گئی تھی اپنی دوست کے پاس، جس سے ملنے کا اسے 7 سال سے اشتیاق تھا۔ کراچی بہت بھیڑ بھاڑ والا ہو گیا ہے، مجھے کوفت ہوتی ہے اتنے شور شرابے سے، فکر مت کرو، میں نے آج ہی بھائی سے کہا ہے، مغرب کے بعد گرین بس سے کراچی کی رونقیں دیکھنے جائیں گے، پھر وہاں سے تمہیں کراچی کے بڑے مال بھی لے کر جاؤں گی۔ میں نے لائبہ سے بھی کہہ دیا ہے، اپنے گھر سے سیدھا آ جائے گی لکی ون مال، اس کے گھر کے قریب ہی پڑتا ہے۔ سچ میں؟ لائبہ کے بھائی آنے دیں گے اسے؟ نگین نے چہک کر پوچھا۔ کراچی میں اس کی 2 ہی تو خاص سہیلیاں تھیں، ایک آپ کی معصوم سی مصنفہ انوشا آرزو، دوسری لائبہ نور، تینوں انسٹاگرام سے ہی دوست بنی تھیں، اور تینوں کو ناول پڑھنے کا بے انتہا شوق تھا۔ بالکل، اس کی فیملی مجھ پر بھروسہ کرتی ہے الحمدللہ۔ احتیاط سے دونوں کے لیے شربت کے گلاس بھرتی ہوئی کہنے لگی، لہجہ ہلکا پھلکا تھا مگر مسکراتا ہوا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، نگین نے مسکرا کر جواب دیا اور اس کے ہاتھ سے شربت کا گلاس پکڑا۔ جب سے نگین آئی تھی وہ دونوں کچن میں گھسی، کبھی کچھ تو کبھی کچھ بنا رہی ہوتی تھیں، اس سے دونوں کی امیاں بہت ہی خوش تھیں۔ یہ کراچی کے سب سے بڑے مال لکی ون کا منظر تھا، جہاں سے عمارت جتنی پھیلی ہوئی نظر آتی تھی اندر سے کہیں زیادہ وسیع اور خوبصورت تھی۔ وہ تینوں عبایا پہنے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کبھی کسی دکان میں گھس جاتی تو کبھی کسی دکان سے نکلتے ہوئے، شکر تھا تینوں نے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، ورنہ دانت نکال کر جس طرح وہ ہنس رہی تھی کئی لوگ ان کی طرح متوجہ ہوتے نظر آتے۔ یار کتنا مزہ آ رہا ہے نا، کتنا اچھا ہوتا ہم تینوں کے گھر قریب قریب ہوتے اور ہم روز ملتے۔ لائبہ نے حسرت سے کہا تو دونوں نے تائید میں سر ہلا دیا۔ کوئی بات نہیں، یہ بھی شکر ہے کہ ہم لوگ مل رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے، ورنہ کتنا ترسے ہم ایک دوسرے سے ملنے کے لیے۔ نگین نے اپنی باریک آواز میں کہا، تو صحیح کہہ رہی ہو، کہہ کر انوشا نے گردن اس بات میں ہلا دی۔ چلو یار کچھ کھاتے ہیں اور سیلفی بھی بناتے ہیں۔ وہ جب سے مال آئی تھی ایسے ہی کر رہی تھی، کبھی ایک اس دکان کی طرف کھینچتی لے کر جاتی تو کبھی دوسری، پھر تینوں ہنسنا شروع کر دیتی۔ وہ تینوں آج بہت خوش تھیں۔ گھر سے اجازت لے کر لائبہ ان دونوں کے ساتھ ہی انوشا کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ اتنی مستی اور سفر کے بعد تینوں گھر آ کر بیڈ پر گر گئیں۔ آنکھیں بند کیے وہ اس لمحے کو محسوس کر رہی تھی، وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ تھیں، ہنستی مسکراتی، خوش اور مطمئن۔ اپنی اپنی زندگی کی تلخیوں سے نکالا گیا ان کا یہ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا جب نگین کا فون بجا۔ کس کا فون ہے؟ بند آنکھوں کے ساتھ نگین نے لائبہ سے پوچھا، جو اس کا فون اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ بابا کی کال ہے۔ لائبہ نے جیسے ہی کہا نگین نے پٹ سے آنکھیں کھولی، اس کے ہاتھ سے فون لے کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بابا؟ چہرے سے ماسک اتار کر اس نے فون کان سے لگایا۔ سیاہ آنکھوں میں ڈھیر و محبت آ ٹھہری تھی، ہونٹ کے نیچے سیاہ گہرا تل اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، بھلا کون سا انسان ہے جسے اللہ نے خوبصورت نہ بنایا؟ ایک دوسرے سے مختلف سبھی اللہ کی بنائی بہترین خوبصورت مخلوق ہیں۔ جی بابا، میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، باقی سب بھی ٹھیک ہیں۔ جی جی، چاچو سے میری بات ہوتی ہے، وہ آئے بھی تھے کل ملنے ہم سے۔ جی بابا سب ٹھیک ہے، آج ہم گھومنے گئے تھے، بہت ہی مزہ آیا۔ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت اس کے سمٹ آئی تھی، اس کا چہرہ بہت ہی معصوم سا تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، پتلے ہلکے گلابی ہونٹ، وہ پیاری تھی اور کسی کو بھی بہت زیادہ پیاری لگ سکتی تھی۔ وہ مسکراتے فون پہ بات کر رہی تھی جب ایک دم لائبہ چیخ کے اٹھ بیٹھی۔ نگین اور انوشا تو ہڑبڑائے سو ہڑبڑائے، فون کے دوسری جانب نگین کے بابا بھی یکدم پریشان سے ہو گئے۔ کیا ہو گیا لائبہ، کیوں چیخ رہی ہو؟
انوشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ نگین اور اس کے بابا بھی اسی طرف خاموشی سے متوجہ تھے۔ یہ دیکھو انوشا، یہ دیکھو۔ روتے ہوئے لائبہ نے ہاتھ میں پکڑا موبائل فون انوشا کے آگے کیا۔ نگین بھی آگے ہو کر دیکھنے لگی۔ موبائل پر ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں کراچی حیدرآباد کے درمیانی ہائی وے کے راستے کے قریب کسی جھاڑیوں والے علاقے کا منظر چل رہا تھا، جہاں بہت سی پولیس موبائل کھڑی تھی اور ایک ایمبولینس کھڑی تھی جس میں ایک آدمی خون سے لت پت تھا۔ ویڈیو میں بہت سے مناظر دکھائے جا رہے تھے، جس میں ایک منظر کو دھندلا کر کے دکھایا جا رہا تھا، جس میں ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بہت احتیاط سے زمین کے نیچے سے نکالا جا رہا تھا اور ساتھ مٹی میں اٹی بہت سی چیزیں تھیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں، یہ ایک انسانی ڈھانچہ ہے جو زمین کے 2 فٹ نیچے سے نکالا گیا۔ کراچی سے حیدرآباد جانے والے ہائی وے کے راستے پر اچانک ایک گاڑی کا بریک فیل ہوا اور یہ حادثہ پیش آیا، جس کی وجہ سے زمین کے اس حصے پر اچانک کوئی چیز نظر آئی۔ جب پولیس نے مزید کھدائی کر کے جاننے کی کوشش کی کہ آیا یہ انسانی ہڈی ہے یا کسی جانور کی، تو زمین نے اپنے راز کو فاش کر دیا اور دل دہلا دینے والی یہ لاش منظر عام پر چلی آئی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں کچھ سال پہلے کھجور کے گھنے درخت ہوا کرتے تھے۔ یہ جگہ سرسبز ہوا کرتی تھی۔ رپورٹر اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن رات کے وقت اکیلے کمرے میں وہ تینوں یہ مناظر دیکھ کر سخت وحشت کا شکار ہوئی تھی۔ دوسری جانب نگین کے ابو نگین کو پریشان نہ ہونے کا کہہ رہے تھے، ساتھ ہی سے محتاط رہنے کا بھی کہہ رہے تھے۔ باقی دونوں خاموشی کی مورت بنی ہوئی تھی۔ لائبہ کی آنکھیں نم تھیں، وہ بہت زیادہ حساس تھی۔ ایسے مناظر دیکھنا اس کے لیے بالکل آسان نہیں تھا۔ پتہ نہیں فیس بک پر سکرول کرتے کیسے اچانک یہ ویڈیو اس کی نظروں میں آ گئی تھی، جس کی تاریخ آج کی ہی تھی اور اب سے چند گھنٹے پہلے اپلوڈ کی گئی تھی۔ لائبہ، تم رو تو مت یار، تم نے کیوں کھولی یہ ویڈیو؟ چھوڑو یہ سب، چلو ہم فریش ہوتے ہیں، آ جاؤ دونوں۔ نگین ان دونوں کو کہتی اٹھی اور انہیں بھی اٹھانے لگی۔ وہ خود بھی بہت حساس تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے بھی لگ جاتی تھی۔ اس وقت اسے اپنے دوستوں کو سنبھالنا تھا، اس لیے مضبوط بنی رہی۔ ویسے ہی بہت جلد ڈاکٹر بننے والی تھی۔ اگر اسی طرح کمزوری دکھاتی تو ڈاکٹر تو کبھی بھی نہیں بن پاتی۔ عجیب بات ہے، ایسے علاقے میں اس طرح اچانک ایک لاش کا ملنا، اوپر سے میڈیا والوں کو سکون نہیں۔ اپنے چینل کو چلانے کی خاطر دونوں شہروں میں عجیب خوف پیدا کر دیا ان لوگوں نے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسی ویڈیوز چند لمحوں میں وائرل ہوتی ہیں اور کتنے لوگوں پر اثر پڑتا ہے، اس کا انہیں ذرا خیال نہیں۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اپنے دفتر کی کرسی پر بیٹھا اپنے سامنے کھڑے اہلکار سے قدرے سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس شہر میں تبادلے کے بعد آج اس کا پہلا دن تھا۔ پہلے ہی دن شہر کے قریبی راستے پر اتنا بڑا حادثہ ہونا، اور پھر یہ سالوں پرانی لاش۔ اس کی قابلیت دیکھتے ہوئے یہ کیس فوراً ہی اسے دے دیا گیا تھا۔ وہ 27 سال کا خوبرو نوجوان تھا، اونچے لمبے قد کے ساتھ۔ اس کی وجاہت کے علاوہ اسے جو چیز پرکشش بناتی تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ گہری سیاہ گھنی پلکوں کی حفاظت میں ذہانت سے چمکتی ہوئی آنکھیں جو بہت باریک بینی سے جائزہ لیا کرتی تھیں۔ اس کا کوئٹہ سے کراچی میں تبادلہ اسے کسی امیر زادے کے کیس سے ہٹانے کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ اپنے نام کا ایک تھا، میرین البلوشی۔ ایک دنیا بستی تھی اس کے سینے میں، پورا بلوچستان اپنے سینے میں لے کر گھومنے والا وہ شخص سرداروں کے گھرانے سے تھا۔ جتنا بھاری اس کا ہاتھ تھا اتنی بھاری اور روبدار اس کی آواز تھی۔ وہ ایک بلوچ تھا، خاندانی بلوچ۔ سرا فکر مت کریں، اب تو ملک کی عوام کو بھی اس سب کی عادت ہو گئی ہے۔ اب لگتا ہے ہماری قوم نے جو ہے جیسا ہے پر ہمارا ہے کہ مصداق حقائق اور حالات کو قبول کر لیا۔ نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کسی کو بس اپنی فکر لگی ہے۔ انسپکٹر عارف نے افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، تو اس نے بھی سر اس بات میں ہلایا۔ البتہ آنکھیں اس فائل پر تھی جو ابھی سے ہیڈ کوارٹر سے موصول ہوئی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہو عارف، لوگ بے حس ہوتے جا رہے ہیں۔ خیر تم پتہ کرو اس علاقے کے قریب سے کوئی گمشدگی کا کیس درج ہے کیا، اور یہ بھی پتہ کرو انگوٹھی کو خاص انگوٹھی ہے کیا، ہو سکتا ہے اس سے کوئی کڑی ملے۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر دوبارہ کہا، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، میرے ساتھ کام کرنے کے لیے کچھ احتیاط ہیں، جیسے میڈیا تک کوئی بھی بات میری اجازت کے بغیر نہیں پہنچنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اس کیس کے حوالے سے کوئی بھی خبر میرے کانوں سے گزرے بغیر اگر کسی رپورٹر کے کانوں تک پہنچی، یاد رکھنا ایسی جگہ تبادلہ کرواؤں گا جہاں بات کرنے کے لیے مردے بھی میسر نہیں ہوں گے۔ سرد لہجے میں کہتے آخر میں ایک آئی برو اچکا کر سمجھ آنے کی تصدیق چاہیے۔ انسپکٹر عارف نے جھٹ اس بات میں گردن ہلائی۔ اجازت ملتے ہی یہ جا اور وہ جا۔
وہ تینوں صبح سے ہی نت نے فیس ماسک چہرے پر لگائے بیوٹی ٹریٹمنٹ میں مصروف تھیں۔ ارادہ فریش ہو کر دن میں ہی سیر و تفریح کا تھا۔ تینوں کافی پرسکون نظر آ رہی تھیں۔ رات کے واقعے کا شائبہ تک نہیں تھا۔ یار، آج ہم پارک جا رہے ہیں۔ پتہ ہے نگین، یہ فوجیوں کا پارک ہے۔ پہلے اس کا نام عسکری پارک تھا۔ میں کیا سوچ رہی ہوں کہ وہاں کوئی اچھے سے 3 فوجی مل جائیں تو ہم تینوں کی لائف سیٹ ہو جائے گی یار۔ اپنے خیالی پلاؤ بنا رہی تھی، اس بات سے بے پرواہ کہ ان معصوم بیچارے فوجیوں سے بھی ان کی رائے جان لی جائے۔ کہیں یہ بات سن کر فوج سے مستعفی ہونے کا تو نہیں سوچنے لگیں گے۔ سنو، اپنا فوجی نامانہ بند ہی رکھو تم۔ خبردار وہاں جا کر تم نے ایسی ویسی کوئی بات بھی کی تو منہ توڑ دوں گی میں تمہارا۔ نگین نے تب کے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے جوش کو یہیں سے ٹھنڈا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں جا کر وہ ہاتھ میں کہاں آئے گی۔ کیا ہے یار، بندہ اب تھوڑا سا خیالی پلاؤ بھی نہیں پکا سکتا؟ وہ شدید دل گرفتہ ہوئی۔ لائبہ بلوچ خاندان سے تھی جسے اپنی جڑوں سے بے حد محبت تھی۔ اس کا پورا خاندان کراچی میں آ بسا تھا، جبکہ نگین ایک پٹھان خاندان سے تھی۔ اس کا پورا نام نگین یوسف زئی تھا، مگر اس کا خاندان برسوں سے کوئٹہ میں رہائش پذیر تھا۔ اور میں، انوشا، میرے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اب اپنے قلم سے اپنی تعریف میں کیا ہی لکھوں۔ یہ کراچی کے پولیس تھانے کا منظر تھا، جہاں معمول سے ہٹ کر کافی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ جب سے میرین البلوچی نے تھانے کا چارج سنبھالا تھا، پورا عملہ ایک ٹانگ پہ کھڑا نظر آتا تھا۔ چھوٹی موٹی دہاڑیاں تو بند ہوئیں سو ہی، الٹا پورا عملہ چاقو چوبند ہو گیا۔ مفت کی چائے تو تب ملتی نا جب وقت ہوتا۔ سارا دن ایس پی سارے عملے کے سر پہ سوار ہی نظر آتا تھا۔ سر، دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ کے لیے کھانا منگوا دوں؟ عارف نے دروازے سے سر نکال کر پوچھا۔ میرین نے فائل پر جھکے جھکے انکار میں گردن ہلائی۔ وہ اپنے کیس کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ اور پریشان نظر آتا تھا۔ عارف بھی خاموشی سے پلٹ گیا۔ زندگی بہت آسان چل رہی تھی، پھر میرا تبادلہ کراچی میں ہو گیا۔ تھک کر کرسی سے پوچھ ٹکاتے وہ ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ اس کیس نے اس کی راتوں کی نیند حرام کر دی تھی۔ انتخابات سر پہ تھے اور ایسے میں اقتدار کی خاطر کتنی بھاگ دوڑ ہوتی ہے یہ ہم پاکستانی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ اوپر سے حکم ملا تھا کہ ایک کیس جلد از جلد حل کر کے عوام کو خوش کر دیا جائے، اور اس کی ساری ذمہ داری کس پر تھی؟ بالکل ہمارے پیارے میرین پر۔ السلام علیکم، ایس پی میرین البلوچی اسپیکنگ۔ ٹیلی فون کی آواز پر آنکھیں کھول کر سیدھا ہوا اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ آج کافی تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام البلوچی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کان میں مسکراتی مانوس سی آواز گونجی تو بے اختیار وہ بھی مسکرا اٹھا۔ لمحوں میں چہرے کے خد و خال میں سرخی گھلی تھی۔ وہ مسکراتا تھا تو سرخ پڑ جاتا تھا۔ ہمارا کیوٹ سا میرین۔ انکل، آپ مجھے ہمیشہ حیران کرتے ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں گا اور مجھ سے کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جذباتی ہو کر وہ پرجوش سا کہہ رہا تھا اور مسکراہٹ تو چہرے سے جدا ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بس اپنے بچے کی خبر رکھتا ہوں، پیارے جو بہت ہو تم۔ مجھے تمہاری آواز سن کر اب میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، ٹھہرا وہ مستحکم لہجہ، باروب انداز۔ پتہ نہیں وہ دکھتے کیسے ہوں گے، شاید اس عمر میں بھی خوبرو جوان۔ میرے لیے آپ کی محبت بہت خاص ہے، اس نے محبت سے کہا۔ دوسری جانب کی بات سننے لگا۔ وقفے وقفے سے اس کی ہنسی کی آواز گونجتی جو باہر کھڑے عارف دوسرے اہلکاروں کو حیرت میں مبتلا کر دیتی۔ وہ حیران نظروں سے کبھی اس کے کمرے کے دروازے کو دیکھتے، کبھی ایک دوسرے کو۔ تول تول کے بولنے والا بات بات پہ ہنس رہا تھا۔ اتنا فراخ دل کب سے ہو گیا؟ یا وہ ایسا ہی تھا، بس ہمیں تھوڑا وقت لگے گا جاننے میں؟ وہ سب انہی سوچوں میں تھے جب وہ دروازہ واک کر کے باہر نکلا۔ ان سب کو دروازے کے باہر کان لگا کر کھڑا دیکھ کر اس نے اچنبے سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ سارے ایک دم گڑبڑا کر سیدھے ہوئے، ایک دوسرے سے نظریں چراتے یہاں وہاں دیکھنے لگے۔ خیریت ہے؟ کوئی کام تھا؟ دروازہ بجا کر اندر آ جاتے، ایسے باہر کیوں کھڑے ہو؟ وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ نہیں سر، وہ بس ہم دروازہ بجانے ہی والے تھے، آپ باہر آ گئے۔ عارف نے ہی جواب دیا۔ اچھا؟ جانچتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ خیر، میں کام سے جا رہا ہوں، ہائی وے والے کیس کی جیسے ہی فورنزک رپورٹ آئی مجھے مطلع کرنا، اس نے اجرت میں کہا اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ 22 مارچ کا دن تھا۔ وہ تینوں گہرے رنگوں کے مختلف عبائے پہنے پارک میں داخل ہوئیں تو بے ساختہ منہ کھلا رہ گیا۔ آج پارک میں 23 مارچ کی مناسبت سے سجاوٹ کی ہوئی تھی۔ وہ تینوں چلتی ہوئیں ایک جانب بنے نسبتاً کم آبادی والے سبزے کی طرف آ گئیں۔
ज़ुबानें तो तवातुर से चल ही रही थी। ये तीनों चुप कहाँ होती थी। एक कहकर फारिग होती, दूसरी झट वहीं से कहना शुरू कर देती। तीनों को ही बातें भगाने का बहुत शौक था। यार आज बहुत गर्मी है, लाइबा ने इस अंदाज में कहा कि वो दोनों इसे अचंभे से देखने लगी। कहीं इसका दिमाग तो नहीं चल गया। कराची में कम गर्मी भला कब होती थी, वो भी मार्च के महीने में। इसीलिए लाहौर वाले कराची वालों का मजाक उड़ाते हैं। हम बोंगियाँ भी तो ऐसे ही मारते हैं। मुझे ऐसे मत देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मेरा दिमाग 700 की रफ्तार से चल रहा है। वो देखो, वो ऑफिसर। लाइबा ने बात करते हुए जैसे गर्दन सामने की तो एकदम एक बावल्दी जवान सामने से आता हुआ नजर आया। बात के इख्तिताम पर जोश से चहकी, बहन तू हल्की हो जा, पिटवाना है क्या? ये भी नया मंजर होगा, पहली बार अबाई में लड़की ने ऑफिसर को छेड़ा। लानतों के साथ जूते भी पड़ेंगे, वो भी सरकारी। नगीन ने चस्का लेते हुए कहा, जैसे तसव्वुर में लाइबा की दुर्गत बनते देख रही हो। चुप कर लो दोनों, यहीं आ रहा है। अनूशा ने धीमी आवाज़ में घुरका तो दोनों सीधी हुई। अस्सलाम वालेकुम। करीब आकर सच में इन तीनों के पास ही रुका तो तीनों ने हैरत से उसे देखा। इन्हें लगा इनकी बकवास सुन चुका है, जबकि अकल की बात है इतनी दूर से इनकी भिन भिनाहट कैसे सुन सकता था। पर हाय रे, ये अहमक लड़कियाँ। जी। सबसे पहले नगीन को होश आया, एकदम खड़ी हुई, साथ अनूशा को भी खींचा जिसने लाइबा का हाथ पकड़ा हुआ था। तीनों किसी जंजीर की तरह खड़ी हो गई थी। मेरा नाम मेरीन अलबलोशी है, मुझे मोहतरमा नगीन यूसुफजई से बात करनी है। वो इनकी हरकत को नज़रअंदाज करके कहने लगा। इसके बाद पर नगीन की आंखें इंतहाई हद तक फैली। अनूशा ने गला खनकारा। लाइबा की आंखों में फ़ौरन शरारत उतर आई। जी आपको नगीन से क्या काम है? और आप? अनूशा को समझना आया कि कैसे पूछे। हम तीनों नकाब में हैं तो इसने कैसे पहचाना? मैंने नगीन मोहतरमा का मोबाइल ट्रेस किया और आप तीनों तक पहुंच गया। मैं इनके वालिद के दोस्त का बेटा हूं। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की खैरियत जानने के लिए भेजा, इसलिए भी मैं इन्हें अपना नंबर दे दूं ताकि किसी भी तरह की मुश्किल की सूरत में मुझसे रब्ता कर सके। अनूशा ने इसे फ़ौरन पहचान लिया था। वो वही था जिसे हाईवे वाला केस दिया गया था। बाबा ने। नगीन बुरी तरह चौंकी, क्योंकि बाबा ने इससे ऐसा कुछ नहीं कहा था, पर यह ऑफिसर इसे कुछ देखा देखा सा लगा था। जी, आप चाहें तो उनसे कॉल करके पूछ सकती हैं। उसकी बारीक मुतरन्नम आवाज़ पहचानता वो पूरा नगीन की तरफ घूम गया था। नगीन ने वाकई मोबाइल पर अपने बाबा को कॉल मिलाती, तसल्ली क्यों ना करती, ऐसे ही किसी पर भरोसा कैसे कर लेती। कॉल जा रही थी लेकिन उठाई नहीं गई, नतीजतन खुद ही कट गई। नगीन मोबाइल पर झुकी हुई थी जब नज़र व्हाट्सएप नोटिफिकेशन पर गई। बाबा के नंबर से मैसेज था। एक तस्वीर थी जो लोड हो रही थी और दो मैसेज थे। एक में लिखा था एसपी मेरीन अलबलोशी, आलम बाबा का बेटा। दूसरे मैसेज में लिखा था तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी बच्चे, इसलिए मेरीन को तुम्हारे पास भेजा है। इसे तुम्हारा नंबर भी दिया है, वो ख़ुद तुम तक आ जाएगा। कराची में तुम इस पर भरोसा कर सकती हो। तुम्हारे चाचू आज कोयटा वापस आ रहे हैं। यहाँ कुछ मसला हो क्या? तो अब कराची में तुम मेरीन की जिम्मेदारी हो। इसे ज़्यादा तंग मत करना, इसकी बात मानना। वो तीनों मोबाइल पर झुकी सारे मैसेजेस पढ़कर अब तस्वीर देख रही थी। बिलाशुबा जितना तस्वीर में वजह लग रहा था, इससे कहीं ज़्यादा हकीकत में लग रहा था। ये मेरा नंबर है। तीनों को मोबाइल से सर एक साथ उठाते देखकर गैर आरामदेह हुआ था। ये तीनों नमूनियाँ इसे अजूबे से कम नहीं लगी थी। सीधा मतलब की बात पे आया था ताकि वापस जा सके। अंकल ने अगर ख़ुद इसे फ़ोन करके इसकी ज़िम्मेदारी ना दी होती तो वो अपने इतने ज़रूरी काम छोड़कर यहाँ ना आता। ओह जी, दिखाएं। नगीन ने फुर्ती से अपने मोबाइल पर इसका नंबर स्कैन किया और नाम के साथ महफूज कर लिया। आपकी ज़िम्मेदारी अंकल ने मुझे दी है। हम एक हफ़्ते बाद कोयटा के लिए निकलेंगे। तब तक आप कहाँ रहेंगी? मैं अनूशा के घर रहूँगी। ये मेरी दोस्त अनूशा है, पेशे से मुसन्निफ़ा। मैं इन्हीं के घर पर रह रही हूँ। और ये लाइबा है हमारी दोस्त, ये भी मुसन्निफ़ा है। इसने जवाब देकर दोनों का तारुफ भी करवाया। मेरीन ने सर के इशारे से दोनों को सलाम किया। इससे पहले कि लाइबा मुंह खोलती, अनूशा ने भांप कर जल्दी से इसका हाथ दबाया। मुंह बना के चुप हो गई। ठीक है, एहतियात के लिए आप मेरा नंबर रख लें और अपना मुझे दे दें। मेरीन ने बराह रास्त अनूशा से कहा, जिसने नगीन की तरफ देखा, फिर अपना मोबाइल आके कर दिया। सलाम दुआ के बाद इसने तीनों के वापस जाने के वक्त का पूछा, और ये कि किसके साथ वापस जाएंगी। नगीन ने कहा, हम तीनों साथ आए थे, वापस भी साथ ही जाएंगे। और वापसी का वक्त ईशा तक का बताया। इसका जवाब सुनकर मेरीन की पेशानी पर लकीरें आईं। ईशा के बाद तक तो बहुत देर हो जाएगी, मगरिब से पहले वापस चले जाइए तो सही रहेगा। उसने सादगी से कहा, लेकिन अभी तो हम ठीक से घूमे भी नहीं।
اور پارک کا اصل مزہ تو رات کے وقت آتا ہے جب ساری روشنیاں کھلیں گی، اور آج تو کتنی اچھی سجاوٹ ہے، تصویریں بھی تبھی اچھی بنیں گی۔ جلدی واپسی کو سن کر لائبہ کی خاموشی جھٹ سے ٹوٹی اور زبان پوری رفتار سے چل پڑی۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کریں جیسی آپ لوگ فارغ ہوں، گھر جانا چاہیں تو مجھے کال کیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ اللہ کی امان۔ جلدی سے حل بتا کر ان کے دوبارہ کچھ بھی کہنے سے پہلے میرین نے بات ختم کی اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وہ تینوں اس کی جلدی پر آنکھیں کھولے دیکھنے لگی، جبکہ نگین کے ہونٹوں پر الفاظ آنے سے پہلے ہی دم توڑ کے، میں تمہارا کیا کروں لائبہ بی بی؟ انوشا نے اسے خشمگی نگاہوں سے گھورا تو وہ ہنستی ہوئی دوڑ لگا گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ دروازے کے کچھ قریب پہنچ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ تینوں آگے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ پاگل۔ السلام علیکم سر، انگوٹھی کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہ انگوٹھی اپنے ڈیزائن اور اس میں جڑے موتی کی وجہ سے اکلوتی ہے۔ عارف نے جوش سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میرین نے فوراً فائل سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دکھاؤ۔ عارف کے ہاتھ سے فائل لیتا وہ دیکھنے لگا۔ بے صبری اور خوشی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ انگوٹھی دیکھتے ہی ایک اندازہ تو میرا یہی لگا تھا کہ لاش کسی لڑکی کی ہے، اور یہ کڑی ہمارے کیس کو پہلا دھکا لگائے گی۔ چلو اس ایڈریس پر جا کر پتہ کرتے ہیں۔ موبائل نمبر کے بارے میں معلوم کیا؟ عارف کے ساتھ باہر جاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آوازیں دور ہوتی جا رہی تھیں۔ پولیس موبائل کراچی کے ڈیفنس کے علاقے میں ایک وسیع رقبے پر پھیلے گھر کے دروازے کے سامنے رکی۔ محافظ نے چھوٹی کھڑکی سے پولیس موبائل دیکھی تو اپنی جگہ سے اٹھ کے باہر آیا تھا۔ عارف کے پوری بات بتانے پر چوکیدار نے گھر کے اندر فون پر بتایا۔ اجازت ملتے ہی اس نے دروازے کھول دیے۔ السلام علیکم ایس پی صاحب۔ میرین جیسے پولیس موبائل سے اترا تو اندرون دروازے سے گھر کا مالک نمودار ہوا۔ اسے پہچانتی سلام بھی کر ڈالا۔ میرین نے ہاتھ بڑھا کر جواب دیا۔ ایک کیس کے سلسلے میں کچھ پوچھ تاچھ کرنی ہے، آپ کا تعاون کسی کو انصاف بھی دلا سکتا ہے، میرین نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس وقت پولیس کی وردی میں موجود تھا، آنکھوں میں عزم لیے نہایت تمیز سے مخاطب تھا۔ بالکل تعاون کریں گے، آپ پلیز اندر آئیے۔ وہ اسے اور عارف کو لیے اندر داخل ہوا۔ باقی اہلکار باہر کھڑے انتظار کرنے لگے۔ میرا نام عثمان حیدر ہے، میں خود ایک جوہری ہوں۔ ہیروں اور سونے کے بنے جواہرات تراش کر بنانا میرا پیشہ ہے۔ جب آپ کے افسر نے فون پر اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھا تو میں خود آپ کا انتظار کرنے لگا اور یہ سارے دستاویزات بھی نکالے۔ عثمان حیدر دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میرین کو کیس کے حوالے سے بہت مثبت محسوس ہو رہا تھا، جیسے آج آدھا کیس یہیں حل ہونے والا ہے۔ تو یہ انگوٹھی آپ نے اپنی بہن کے لیے بنوائی تھی، اور وہ اکلوتا ڈیزائن تھا، مطلب یہ کہ انگوٹھی آپ کی بہن کی ہے۔ میرین نے دستاویزات پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تو عثمان حیدر کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنا ضبط کھو دیا۔ اونچا لمبا مرد اپنی بہن کی یاد میں بری طرح رو رہا تھا۔ میرین نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں، عارف کو اشارہ کیا۔ عارف نے آگے بڑھ کر عثمان کو حوصلہ دیا اور پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد جب وہ قدرے سنبھل گیا تو میرین نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ اس رات وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ باہر گارڈن میں کھیل رہی تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی کہ ذہنی طور پر اپنی عمر سے بہت چھوٹی تھی۔ خوش قسمتی سے اسے ایک اچھی سہیلی مل گئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، تمام گھر والوں کی لاڈلی۔ دونوں کھیل رہی تھی کہ اچانک اس کی سہیلی کو اس کی امی نے بلایا۔ وہ گڑیا کو کچھ دیر میں آنے کا کہہ کر باہر چلی گئی۔ گڑیا وہیں گارڈن میں تھی۔ جب میں دفتر سے گھر واپس آیا تو وہ نہیں تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ دہاڑے مار مار کر پھر رونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے غائب ہونے کے بعد ہم سب نے اسے بہت ڈھونڈا، تھانے میں رپورٹ درج کروائی، جو کچھ بھی میں کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن وہ نہیں ملی۔ روتے روتے اس سے بات مکمل کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایسا درد تھا اس کی آواز میں، ایسی تکلیف تھی کہ میرین اور عارف کی اپنی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ وہ کیا گئی، ایک ایک کر کے سبھی زندگی سے روٹ گئے۔ پہلے بابا، پھر مام، پھر بڑے بھائی، سب چلے گئے۔ میں اکیلا رہ گیا میں ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ کیا کچھ کھویا تھا اس شخص نے، کتنی تکلیف، کتنی اذیت سے گزرا ہوگا وہ اور اس کا خاندان۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میرا ارادہ آپ کے زخم کریدنا نہیں تھا۔ کیا آپ کچھ مزید سوالات کا جواب دے سکتے ہیں؟ میرین نے بہت بھاری دل کے ساتھ یہ سوال کیا تھا۔ بہن کا یوں اپنے ہی گھر سے غائب ہونا، پھر اس کے غم میں گھل کر گزرے اپنوں کا درد، اسے ایک غم اپنے دل پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے پولیس کیریئر میں ایسے کئی دل دہلا دینے والے کیسز دیکھ چکا تھا۔ ایسی بہت سی حقیقتیں تھیں جو روح کو جھنجھوڑ دیتی تھیں، اور ایسے میں اپنے حواس بحال رکھنا چاہے جتنا مشکل ہو، اسے ہی کرنا ہی تھا۔ اسے اپنا کام کرنا تھا، اور اپنا کام اسے بہت اچھی طرح آتا تھا۔ ہاں ضرور،
عثمان نے خود کو سنبھالتے حامی بھری۔ ذرا یہ تصاویر دیکھ کر بتائیں کہ یہ سامان آپ کی بہن کا ہے؟ عارف نے موبائل فون اس کی جانب بڑھایا جس میں لاش کے ساتھ ملے سامان کی تمام تصاویر تھیں۔ جیسے جیسے عثمان دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں پھر بھیگتی چلی جا رہی تھیں۔ آخری تصویر میں موجود کھلونے والا بھالو دیکھ کر اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ گہرے گہرے سانس لیتے اس نے موبائل عارف کو واپس پکڑایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب میری گڑیا کا ہے، بولتے زور زور سے رونے لگا۔ کچن کے دوسرے دروازے سے کوئی کچن میں داخل ہوا۔ عثمان کی بلکتی ہوئی آواز سن کر بھاگتا کچن سے نکل کر لاؤنج میں داخل ہوا۔ عارف عثمان کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرین کے دل پر بہت سا بوجھ آ گیا تھا۔ دل میں اس قاتل کا برا انجام کرنے کا فیصلہ کرتے وہ جیسے ہی کھڑا ہوا تو نظر سامنے سے آتے 33-32 سالہ مرد پہ پڑی جو فکر مند سا عثمان کے قریب آ گیا تھا۔ آپ کی تعریف؟ میرین نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ سیدھا ہوا۔ میں عثمان حیدر سر کے گھر کا کیئر ٹیکر ہوں، میرا نام شاکر اسلم ہے۔ اس شخص نے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا۔ میرین کی چھٹی حس نے اس نوارد کے حوالے سے کچھ اچھے سگنل نہیں دیے تھے۔ وہ تھانے کی طرف جاتی سڑک پر روانہ تھے۔ میرین کا موبائل بجا۔ اسکرین پر نظر ڈالی تو نگین کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ میرین کے دماغ نے تیزی سے کام کیا اور اسے یاد آیا ان تینوں آفتوں کو پارک سے واپس گھر چھوڑنے کی ذمہ داری اس نے لی تھی۔ عارف کو گاڑی پارک کی طرف موڑنے کا کہہ کر کال اٹھائی اور 10 منٹ کا بتا کر انتظار کرنے کو کہا۔ ویسے ناگن تمہیں نہیں لگتا یہ ہینڈسم سا پولیس والا تمہارے ساتھ خوب جچے گا؟ لائبہ نے شرارت سے انوشا کی طرف دیکھ کر آنکھ دبا کے کہا تو نگین نے ایک بار پھر اسے بھرپور گھوری سے نوازا۔ اس کے تاثرات دیکھتی لائبہ کہہ لگا کر ہنسنے لگی۔ پورا دن وقفے سے میرین اور نگین کو لے کر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہی تھی جس سے نگین کا پارا چڑھ جاتا اور وہ اسے 2-4 سناتی۔ سامنے بھی لائبہ تھی، ڈھیٹ نہیں مہا ڈھیٹ، کہاں باز آنے رہی تھی؟ وہ بھی کہاں باز آ رہی تھی؟ انوشا اس کا منہ بند کروا دو، اگر اس نے اس ایس پی کے سامنے منہ کھولا نا میں اسے بنا لحاظ کیے چلتی گاڑی سے دھکا دوں گی، نگین نے دھمکاتے ہوئے کہا، جبکہ لائبہ کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ ان دونوں کے مقابلے انوشا عمر میں بڑی تھی اور عمر کے اس حصے تک پہنچتے ہوئے وہ کافی حد تک سنجیدہ بھی ہو گئی تھی، جبکہ وہ دونوں بھی کالج کے امتحانات سے فارغ ہوئی تھیں اور اپنی عمر کے مطابق شوق اور چنچل بھی تھیں۔ یار کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ صبح سے بنا رکے زبانیں چل رہی ہیں دونوں کی، ابھی تک تھکے نہیں ہو تم دونوں؟ لائبہ، نگین ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمارے درمیان یہ مذاق ہے لیکن وہ غیر مرد ہے، اس کے کانوں تک یہ بکواس پہنچے گی، شرمندگی والی بات تو ہوگی نا؟ چاہے یہ سچ ہے، واقعی جوڑی تو خوب جچے گی، سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں انوشا نے شرارت سے کہا تو لائبہ کے ساتھ نگین بھی ہنس پڑی تھی۔ زور سے ایک ہاتھ کا تھپڑ اس کے بازو پہ جڑ دیا۔ ابھی وہ تینوں مسخریاں ہی کر رہی تھیں جب وہ سامنے سے چلتا ہوا آیا۔ وہ تھکا تھکا سا پولیس کی وردی میں کافی پراسرار مگر پرکشش لگ رہا تھا۔ اس نے قریب پہنچتے ہی سلام کیا تو تینوں نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ مجھے پولیس موبائل نے یہاں تک چھوڑا ہے، میں ٹیکسی کرواتا ہوں، ویٹ، وہ کہہ کر واپس باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک سفید ٹیکسی اندر آئی اور ان کے پاس ہی رک گئی۔ تینوں پیچھے بیٹھیں جبکہ میرین آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور کچھ پتہ ہو یا نہ ہو، اتنا ضرور یقین سے بتا سکتی ہوں کہ یہ لاش پہلے کہیں اور دفن تھی، پھر اسے بعد میں حیدرآباد ہائی وے کے راستے کے اطراف میں دفنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر میشا نے ہاتھ میں پکڑی فائل وارث کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرین نے چونک کے سر اٹھایا۔ میسج پر نگین سے کل کا پلان پوچھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ قاتل نے پہلے کہیں اور دفنایا پھر واپس لاش اور اس سارے سامان کو وہاں سے نکال کر یہاں پر دفنایا؟ پر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ایسا کیا ملا ہے آپ کو؟ کچھ حیران اور کسی حد تک الجھ کر میرین نے پوچھا۔ مٹی سب بتاتی ہے، ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں۔ فورنسک ماہر ڈاکٹر میشا نے دونوں کو لیب میں بلایا۔ یہ دیکھو، یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں سے تمہیں یہ لاش ملی، اور اب یہ دیکھو، یہ وہ مٹی ہے جو ہمیں اس ہڈیوں کے ڈھانچے کے بالکل اوپر ملی۔ پوری لاش پر یہ مٹی بری طرح سے چپکی ہوئی تھی، جیسے کئی سالوں تک ایک ہی جگہ ایک ہی مٹی میں دبی پڑی ہو۔ ایک ایک کر کے ڈاکٹر میشا نے دونوں مٹی کے سیمپل دکھائے اور ان کی رپورٹ بھی ان کے سامنے رکھی۔ انسپیکٹر وارث انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کا سینئر آفیسر تھا۔ میرین نے اپنے کسی جاننے والے کے ذریعے سے اسے اپروچ کیا تاکہ وہ فورنسک کا کام جلدی کروا کر جلد از جلد کیس کو حل کر سکے۔ عثمان حیدر کے دانتوں کے ذریعے چند دنوں میں ہی لاش کی تشخیص بھی ہو جانی تھی۔
میرین البلوشی کو یقین تھا کہ یہ لاش ماہرہ حیدر کی ہی ہے، بس اب جلد ہی کیس اپنے حل کی طرف گامزن ہونے والا تھا۔ مگر قاتل ایسا کیوں کرے گا؟ یا پھر کسی اور نے یہ کیا ہو، قاتل کو معلوم ہی نہ ہو کہ لاش وہاں سے غائب ہو گئی۔ وارث نے میرین کی طرف دیکھ کر کہا، اس کے چہرے پر بھی سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ ایک اور بات، کیمیکل ٹیسٹ سے ایک بات معلوم ہوئی ہے کہ جس جگہ سے لاش ملی ہے وہاں اس لاش کو دفنائے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، شاید چند مہینے ہوئے ہوں گے۔ اس کا مطلب اسی سال جگہ بدلی گئی ہے، میرین نے کہا تو ڈاکٹر میشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے کوئی جان بوجھ کر اس لاش کو ہمارے سامنے لائے تاکہ اسے انصاف ملے۔ ہو سکتا ہے کوئی گواہ ہو جو سامنے آنے سے ڈر رہا ہو کہ اسے کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ وارث کے کہنے پر میرین نے اس بات میں سر ہلا دیا، اسے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا۔ بس اب ایک دن ہی رہ گیا ہے، کل میں واپس چلی جاؤں گی۔ یار یہ ہفتہ کتنی جلدی گزر گیا نا، نگین نے اداسی سے کہا تو انوشا نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا نگین، اتنے اچھے سے تو گزرا ہی پورا ہفتہ، بلکہ تمہیں 2 دن اوپر بھی مل گئے تمہاری اس ایس پی کی وجہ سے۔ انوشا نے شرارت سے کہا تو نگین نے اسے آنکھیں دکھائی۔ مانا کہ بندہ خوب روح ہے تو پولیس انسپکٹر نا، اور نگین کو پولیس سے کتنی چڑ تھی اس کو جاننے والے یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ بس کر دو یہ ایس پی نامہ، ہر وقت بس پیچھے ہی لگی رہتی ہو میرے، اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ نگین نے آنکھیں گھما کر کہا تو انوشا نے مسکراہٹ چھپائی۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں کہتی کچھ۔ اچھا یہ بتاؤ میری نئی کہانی کا پلاٹ کیسا لگا تمہیں؟ انوشا نے صلح جو انداز میں کہہ کر موضوع بدلا۔ آج صبح ہی صبح انوشا کو نئی کہانی کے لیے پلاٹ ذہن میں آیا تو بس نگین کا دماغ کھانے بیٹھ گئی۔ مجھے تو اچھا لگ رہا ہے، تم یہ بتاؤ لکھنا کب شروع کرو گی اور کہانی کا نام کیا رکھو گی؟ نگین نے ہمیشہ کی طرح اپنی دوست کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنوں کے لیے ہمیشہ پیش ان کی خوشی میں ان سے بھی زیادہ خوش اور نرم دل۔ سوچ رہی ہوں کہانی کا نام رکھوں گواہ، کیونکہ جب گناہ گار کو لگتا ہے کہ اسے گناہ کرتے کسی نے نہیں دیکھا، اس کا کوئی گواہ نہیں، تب وہ بھول جاتا ہے کہ اس پوری کائنات میں رونما ہونے والے ہر واقعے کا ایک گواہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ وہ جو گہرے اندھیروں میں چھپے، زمین کی تہوں تلے دفن راز ہوں یا سمندر کے تہ میں ڈوبے راز ہوں، سب کا گواہ ہے، سب کی خبر رکھتا ہے۔ انوشا نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، اچھا سوچا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر اس دنیا کے لوگوں کے رازوں کا کسے علم ہوگا؟ وہ تو علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، سمیع ہے۔ نگین نے ایک جذب کے ساتھ کہا اور دھیرے سے انوشا کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ آج وہ دونوں اکیلی تھیں۔ لائبہ تو 4 دن پہلے ہی اپنے گھر واپس چلی گئی تھی کہ اس کی نوکری کا مسئلہ تھا، اسے اپنا دفتر جانا تھا۔ اور لوگ یہی بات تو فراموش کر کے بیٹھے ہیں، انہیں لگتا ہے ان کے گناہوں کا کوئی گواہ نہیں، کیونکہ انہوں نے وہ گناہ سب سے چھپ کر کیے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سے کچھ نہیں چھپ سکتا، کچھ بھی نہیں۔ انوشا نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا جب اچانک موبائل کی نوٹیفیکیشن کی آواز پر چونکی۔ نگین نے انوشا کا موبائل اٹھا کر دیکھا تو اس پر غیر محفوظ شدہ نمبر سے پیغام موصول ہوا تھا۔ صرف 2 الفاظ تھے، کام ہو گیا۔ یہ 2 حروف پڑھ کر نگین نے چونک کر انوشا کو دیکھا جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کون سا کام؟ یہ کون ہے؟ نگین کے اندر کچھ کھٹکا تھا، جیسے اسے کچھ محسوس ہوا، کچھ پراسرار سا۔ کچھ نہیں اور کوئی بھی نہیں، اٹھو عبایا پہنو، آج ہم باہر لنچ کریں گے، اٹھو فوراً اٹھو۔ تیزی سے بات پلٹتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جلدی جلدی نگین کو بھی کھڑا کیا۔ وہ کچھ چھپا رہی تھی، لیکن کیا؟ سر آپ کو اس طرح اکیلے نہیں جانا چاہیے، آپ چاہے پوری ٹیم نہ لے کر جائیں، کم سے کم مجھے تو لے کر جائیں۔ عارف آدھے گھنٹے سے اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس سے صبح ایک کال موصول ہوئی تھی جس میں کسی نے ہائی وے کیس کے حوالے سے ٹپ دی تھی اور اسے ملنے بلایا تھا۔ وہ اکیلا جانا چاہتا تھا، لیکن عارف اسے روک رہا تھا کہ ایک قاتل کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ نہیں ہوتا عارف، اگر مجھے ہی مجرموں سے حفاظت کی ضرورت پڑنے لگی نا تو میں خود کیا خاک قابل ہوں گا ملک کی حفاظت کے لیے۔ تم کیوں میری قابلیت پہ شک کر رہے ہو؟ آخر میں میرین کچھ غیر سنجیدگی سے کہنے لگا۔ عارف نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ آج اس کا مزاج بہت اچھا معلوم ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ قاتل تک بس پہنچ ہی گیا ہو۔ میں آپ کی قابلیت پر شک نہیں کر رہا سر، اس بات کو آپ بھی مانیں گے، ایک ساتھ بہت سے لوگوں کا مقابلہ کرنا اکیلے آدمی کے بس کی بات نہیں۔ انداز صاف واضح کرتا ہوا تھا کہ اکیلے تو آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ کیا بات ہے عارف، محبت تو نہیں ہو گئی مجھ معصوم سے؟ میرین نے شرارت سے کہا تو عارف کی آنکھیں منہ بیک وقت دونوں کھلے۔ اتنے خوش مزاج، اور ہمارے ایس پی صاحب کہاں نظر آتے ہیں؟ حیرت بجا تھی۔
ایک تو آپ خود کو معصوم کہہ رہے ہیں، اوپر سے مذاق بھی کر رہے ہیں۔ سر یا تو میں دن دہاڑے خواب دیکھ رہا ہوں یا آپ کی یادداشت چلی گئی ہے۔ وہ حیران نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اتنا سخت پولیس آفیسر اچانک اتنے اچھے مزاج۔ ارے تم نے تو مجھے کوئی خون چوسنے والا ویمپائر ہی سمجھ لیا۔ میں بس نظم و ضبط قائم رکھنے پر سختی کرتا ہوں، باقی میں بھی بشر ہوں، مزاج بدلتے ہی رہتے ہیں۔ میری نے مسکراتے ہوئے کہا اور نیلے رنگ کی فائل لے کر کھڑا ہوا۔ عارف بھی اٹھ گیا۔ میرے لیے تو یہ نئی بات ہے آپ کو ایسے ہنسی مذاق کرتے دیکھنا۔ میری نے اس کی بات پر نیچے چہرہ جھکا کر دھیما سا ہنس پڑا۔ عارف کے دل نے کہا تھا واقعی ہنستے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ ہنستے ہوئے اس کی گہری آنکھیں کناروں سے چھوٹی ہو کر اور زیادہ سیاہ گہری لگتی تھیں، اوپر سے گھنی پلکیں۔ بلوچستان کی خوبصورتی اس میں پوری طرح سے نظر آتی تھی۔ ایسا کرو تم چلو میرے ساتھ، لیکن میرا حکم بجا لانا ہوگا، وہاں جا کر اپنی مت چلانے لگ جانا۔ نفی میں گردن ہلاتے میرین نے ہتھیار ڈالے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ اس ریسٹورنٹ کے پیچھے بنے پارکنگ ایریا میں کھڑا تھا جب نسوانی آواز سن کر پیچھے مڑا۔ عارف کو اس نے گاڑی میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ کے سامنے کی طرف گاڑی میں تھا، جبکہ میرین ریسٹورنٹ کے پچھلے حصے کی طرف اکیلا آیا تھا۔ پیچھے مڑا تو دیکھا سیاہ بائی میں خود کو پوری طرح ڈھانپے ایک لڑکی اسی کی طرف متوجہ تھی۔ وہ اسے پہچان چکا تھا، بری طرح الجھ بھی گیا تھا۔ کیا یہ قاتل ہے یا گواہ؟ نہ میں قاتل ہوں نہ ہی گواہ، میں بس ایک ذریعہ ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سمجھتے اس نے فوراً وضاحت کی اور ہاتھ میں پکڑا ایک سفید لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ میرین بری طرح چونکا تھا، وہ وہی تھی، وہ آواز پہچان چکا تھا۔ اس میں وہ سب ہے جو ہائی وے کیس میں قاتل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ جلد از جلد اس کیس کو بند کریں، کیونکہ آپ کے لیے ایک اور کیس منتظر ہے۔ اس ملک کے لوگوں کو آپ جیسے ایماندار آفیسر کی ضرورت ہے۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے سے لفافہ پکڑا کر جیسے آئی تھی ویسے واپس چلی گئی، لیکن میرین کو الجھا گئی تھی۔ وہ دونوں دعا ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر بائیں جانب ایک خالی تخت پر بیٹھ گئیں جو قدرے کونے میں تھا۔ تھوڑی دیر یہاں وہاں کی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کھانا منگوایا۔ انوشے کو ہاتھ دھونے تھے، وہ اٹھ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں جب واپسی ہوئی تو نگین کو فون کان سے لگائے ہوئے دیکھا، دوسری طرف کی بات بہت غور سے سن رہی تھی۔ ریسٹورنٹ ڈھابا کی طرز پر بنا ہوا تھا، بڑے بڑے تخت بچھے تھے جن پر قالین بچھا ہوا تھا اور گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ انوشے نے کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالا اور کھانے لگی۔ اتنا بھی کیا ضروری ہے آج کے آج جانا؟ آپ کو کوئی کام ہے تو آپ کریں، پھر 2 دن بعد مجھے لے جائیے گا۔ اس نے ناک چڑھا کر فرمائش کرنے پر دوسری طرف میرین نے موبائل کو کان سے ہٹا کر گھورا۔ اتنی دیر سے جو وہ بتا رہا تھا اس کا یہ اثر ہوا تھا؟ وہ اپنا سر دیوار میں کیوں نہیں مار لیتا؟ کم سے کم کچھ ہوتا تو۔ محترمہ میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں جو آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق لانا لے جانا کروں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو خود چھوڑنے آؤں، اسی لیے لے جانے پر مجبور ہوں، ورنہ کراچی سے بہت سی پبلک ٹرانسپورٹ ہیں جو کوئٹہ تک جاتی ہیں۔ میرین نے تحمل سے اس کی طبیعت صاف کی، جس پر نگین کا پارا چڑھ گیا۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو، بڑا آیا کہیں کا گلفام، جس کے ساتھ میں جانے کے لیے مر رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس بات کا جواب اب میں آپ کے ناکوں سے ہی طلب کروں گی۔ مجھے آپ اپنی اوقات بتا دیں۔ جس طرح چبا چبا کر نگین نے کہا تھا، انوشا کے حلق میں نوالا پھنس گیا۔ اس کی آخری بات تو تابوت کی آخری کیل تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پوچھ رہی ہو آپ کی اوقات کیا ہے۔ دوسری طرف اس کا جواب سن کر میرین نے بے ساختہ لب بھینچے، اپنے غصے پر قابو کیا۔ وہ بچہ نہیں تھا جو اس کے آخری جملے کو سمجھ نہ پاتا۔ بعد میں اس کی طبیعت صاف کرنے کا مصمم ارادہ کرتا وہ اسے نکلنے کا وقت بتانے لگا۔ کچھ بھی سنے بغیر کال بند کرتی۔ یہ ایس پی اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے یار، میں اس کا قتل کر دوں گی۔ نگین نے فون کی ٹوں ٹوں سن کر حیرت سے موبائل سامنے کیا اور دانت پہ دانت جمع کر کہا، جیسے دانتوں کے بیچ میں میرین ہو۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایک تو بیچارہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر تمہیں چھوڑنے جا رہا ہے، جبکہ اس کی ذمہ داری بھی نہیں، اوپر سے تم اسی کو باتیں سنا رہی ہو۔ انوشا نے عام سے انداز میں کہا۔ اس وقت وہ نگین کو سب سے زیادہ بری لگی تھی۔ انوشا تم اپنی دوست کو چھوڑ کر اس کی سائڈ لے رہی ہو؟ نگین نے از حد افسوس سے کہا۔ تم پاگل ہو؟ بکو مت، مجھے بھی نہیں جانا یار، ایک دن ابھی بھی باقی ہے میرا، یہ آدمی مجھے سکون سے جینے کیوں نہیں دیتا؟ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ انوشا اور لائبہ کے ساتھ اس نے بہت مزے کیے تھے، اب اپنی دوستوں کو چھوڑ کر جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ زیادہ جذباتی مت بنو، ایسا لگ رہا ہے جسے میرین بھائی نے تمہیں توپ کے آگے کھڑا کر دیا۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کے درمیان کھانا کھا کر وہ دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکلی۔
اپنے مختصر سے سامان کی پیکنگ کر کے وہ تیاری کرنے لگی۔ انوشا کے گھر والے اس کے آنے پر بہت خوش ہوئے تھے۔ اب وہ جا رہی تھی تو سبھی صحن میں کھڑے ہو کر اسے ملنے لگے۔ سب سے سلام دیتی انوشا کے آگے کھڑی ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ انوشا کے بھائی نے دروازہ کھولا تو میرین اندر داخل ہوا۔ نگین نے ناک منہ چڑھایا۔ آئی لو یو سو مچ یار، میں تجھے بہت مس کروں گی۔ نگین پانی بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی گلے لگ گئی۔ انوشا کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ دونوں بہت دیر تک گلے لگی رہیں تو بھائی کو میرین کا خیال آیا۔ دونوں کو وقت کا احساس بھی دلایا۔ پیچ رنگ کی عبائی اور سکارف میں مکمل سادگی کے ساتھ آنکھوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس سرخ ناک نے میرین کی توجہ اپنی طرف کرائی۔ دل میں کہیں استحقاق جاگا۔ اپنی بے لگام آنکھوں کو لگام ڈال کر اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ دوستوں سے بچھڑنا آسان ہوتا ہے کیا؟ دل بار بار دوست کی طرف ہمکتا ہے۔ جتنا بھی وقت ساتھ گزار لیں دل ہی نہیں بھرتا۔ نگین جانتی تھی اتنے سال بعد ایک ہفتے کے لیے ملے تھے اور اب دوبارہ ملاقات ہونا کتنا مشکل تھا۔ گاڑی اپنے سفر پہ روانہ تھی۔ وقفے وقفے سے سسکتی ٹیشو سے اپنی ناک رگڑ رہی تھی۔ سیاہ پینٹ شرٹ پہنی میرین نے مسلسل آوازوں پر چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، جو کھڑکی سے باہر مناظر کو غائب دماغی سے دیکھتی رو رہی تھی۔ اچانک میرین نے سڑک کے کنارے گاڑی روکی۔ نگین کو جھٹکا سا لگا۔ ڈیش بورڈ پر ہاتھ رکھ کے خود کو بچاتی اب سنبھل کر وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب چلانی نہیں آتی تو گاڑی لے کر کیوں گھوم رہے ہیں؟ نگین نے جلے دل سے کہا۔ رہ کر نگین کو کل کا اپنا پروگرام یاد آ رہا تھا۔ دونوں سہیلیوں نے آخری دن پر کتابوں کی نمائش دیکھنے جانا تھا۔ کتنے دل سے سارا پروگرام ترتیب دیا تھا، پر ہائے رے قسمت، وہ جو اس کی دل جوئی کے ارادے سے گاڑی روک چکا تھا۔ اس نے چونک کر اس کا انداز دیکھا۔ مجھے گاڑی چلانی آتی ہے، بہت اچھی طرح آتی ہے۔ اپنی نرم دل سوچ پر 2 حرف بھیجتا تپتے ہوئے کہہ کر دوبارہ گاڑی چلانے لگا۔ سیٹ بیلٹ لگاؤ۔ تھوڑے وقفے کے بعد میرین نے اسے کہا۔ اچھا، چبا کر کہتی ہے وہ ضدی بچوں کی طرح بیٹھی رہی۔ سیٹ بیلٹ باندھنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ زبردستی ایک دن پہلے اپنی سہولت سے واپس لے کر جا رہا تھا نا، اب بھگتے۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ سیٹ بیلٹ لگاؤ، ہم ہائی وے پر ہیں۔ میرین نے ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہا۔ نگین نے ناک چڑھائی۔ انداز باغیانہ تھا۔ نگین مجھے غصہ مت دلاؤ، لگاؤ۔ میرین نے پھر کہا۔ میں نہیں لگا رہی، زیادہ مجھ پہ حکم مت چلائیں، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ ناک اب بھی سرخ ہو رہی تھی، آنکھیں بھی رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی اور سرخ تھیں۔ ہونٹ کے نیچے بنا تل بھی آج غصے میں لگ رہا تھا۔ ہٹ دھرمی سے بیٹھی رہی۔ میرین نے ایک سنسان جگہ گاڑی روکی، پورا اس کی طرف گھوما۔ میرا دماغ خراب مت کرو لڑکی۔ ناکوں نے اگر مجھے ذمہ داری نہیں دی ہوتی، مجھے کوئی شوق نہیں تھا تم جیسی نک چڑھی بدتمیز لڑکی کو اپنے ساتھ لانے کا۔ اس کی آنکھیں اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ آنکھوں میں بہت نرم سا تاثر تھا۔ وہ شاید اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نگاہیں تھیں کہ بغاوت پہ اتر آئی تھیں۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسے بدتمیز خود پسند شخص کے ساتھ جانے کا۔ اگر بابا نے نہیں کہا ہوتا نا، کسی صورت آپ کے ساتھ نہیں جاتی۔ نگین نے بھی دو بدو جواب دیا، پہلے ہی بھری بیٹھی تھی۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے میرین نے آگے بڑھ کر تیزی سے اس کا سیٹ بیلٹ لگایا اور پیچھے ہو کر دوبارہ گاڑی چلانے لگا، جبکہ نگین ابھی بھی منہ کھولے ہکا بکا تھی۔ مارے غصے کے اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ گاڑی میں پھر خاموشی چھا گئی۔ اچانک میرین کا موبائل بجا تو اس نے فون سپیکر پہ ڈالا۔ السلام علیکم سر، عارف کی آواز گاڑی میں گونجی۔ وعلیکم السلام، بتاؤ عارف۔ میرین نے اجازت دی، جانتا تھا اس وقت یقیناً کیس کے حوالے سے کوئی بات بتانے کے لیے فون کیا ہوگا۔ سر، لاش کی شناخت ہو گئی ہے، عثمان حیدر کی بہن ہی ہے۔ ڈاکٹر میشا نے ایک اور بات بھی بتائی ہے، موت کی وجہ دم گھٹنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ممکن ہے جس وقت اس لڑکی کو دفنایا گیا تب وہ زندہ تھی۔ عارف نے اٹکتے ہوئے بتایا۔ اس نے اس لڑکی کی تصاویر دیکھی تھی، معصوم سی 17 سالہ وہ لڑکی اپنی عمر سے بھی چھوٹی معلوم ہوتی تھی، چہرے پر ایسی معصومیت کہ پتھر دل بھی پگھلاتے۔ کیا اس قاتل کا دل نہیں کانپا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ان ثبوتوں کو چیک کیا تم نے؟ کچھ دیر کی اذیت ناک خاموشی کے بعد میرین نے پوچھا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر عارف اسے مزید بتانے لگا۔ سر، ایک اور بات، مجھے لگتا ہے قاتل بس ہماری پہنچ کے قریب ہی ہے، جلد از جلد ہمیں ایکشن لینا ہوگا۔ عارف کا انداز سمجھتا وہ سر ہلا کیا۔ جلدی واپسی کی یقین دہانی کرواتے اس نے الوداعی کلمات کہے۔ کون ایسا پتھر دل ہوگا جس نے ایک زندہ لڑکی کو زندہ دفنا دیا؟ نگین نے دکھ سے کہا۔ ایک دم اس کے اندر بہت سا درد جمع ہونے لگا تھا۔ ایک لڑکی کی ایسی موت کا سن کر اس کا دل کانپ گیا تھا۔
جب دنیا میں انسان موجود ہیں وہیں انسانوں کی کھال میں کچھ درندے بھی ہیں، مختصر مگر جامع جواب تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں الجھے، پھر خاموش ہو گئے۔ واپسی کے راستے پر ایک ڈھابے پر گاڑی روک کر دونوں اترے۔ یہ کوئٹہ کے راستے پر بنا ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ 2-3 ٹرک بھی ایک طرف کھڑے تھے، چند لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ وہ دونوں پانی کی بوتل لے کر ایک کونے پر کھڑے ایک دوسرے کا منہ دھلوا رہے تھے۔ نگین نے اس کے ہاتھ پہ پانی ڈالا، میری نے منہ دھویا۔ آج پہلی بار نگین نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، ہلکا سرخ اور سفید چہرہ جس پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی۔ فوجی کٹ بالوں میں وہ اور بھی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ منہ دھو کر پیچھے ہوا، نگین نے اسے بوتل پکڑائی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہوئی تو دونوں ایک طرف رکھی لکڑی کی میز کے گرد بینچ پر بیٹھ گئے۔ کیا کھاؤ گی؟ میری نے اسے دیکھ کر پوچھا، جو چہرے سے پانی صاف کرتی ماسک پہن رہی تھی۔ شام میں روتے ہوئے اسے خیال ہی نہیں رہا ماسک کے بغیر ہے۔ عارف کے فون کے بعد ہی اس نے محسوس کر کے ماسک پہن لیا تھا۔ میں صرف چائے پیوں گی۔ شہر کے اندر داخل ہو ہی گئے تھے، اس لیے اس نے صرف چائے کا کہا۔ کھانا وہ اپنی امی کے ہاتھ کا کھائے گی، جس کی فرمائش اس نے بابا کو میسیج پر کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے جواب دے کر کھانے اور چائے کا کہا۔ دونوں خاموشی سے چائے پی رہے تھے۔ نگین نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بظاہر چائے کی طرف متوجہ تھا، لیکن وہ اس کا دیکھنا محسوس کر گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں شام میں بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی، اسی وجہ سے آپ سے بدتمیزی کرتی۔ نگین نے اچانک ندامت سے کہا تو میرین چونکا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی ندامت تھی۔ اٹس اوکے، میں بھی کافی روڈ ہو گیا تھا۔ جب وہ اپنی غلطی مان رہی تھی تو بھلا وہ کیوں نہ معذرت کرتا؟ ویسے بھی وہ اس کے سب سے پسندیدہ انکل کی بیٹی تھی، وہ اس کے بابا کے سب سے قریبی دوست تھے، وہ اس کی بھی تو کچھ لگتی تھی۔ چلیں؟ وہ دونوں واپس گاڑی میں آ کر بیٹھے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ عثمان حیدر اپنے گھر کے لان میں بیٹھا تھا جب اس کا فون بجا۔ السلام علیکم سر، اس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ وہ اس کی بہن کا کیس دیکھ رہا تھا اور بہت جلد قاتل کو سامنے لانے والا تھا۔ وہ اس کے لیے بہت معزز تھا۔ وعلیکم السلام۔ عثمان صاحب، آپ کے لیے خبر ہے۔ میری نے سیدھا مدعے کی بات کی۔ میں سن رہا ہوں۔ فوراً ہی کرسی سے پشت ہٹا کر سیدھا ہو گیا، انداز میں بے چینی تھی۔ آپ کی بہن کا قاتل ہماری حراست میں، آپ تھانے آ جائیں۔ میری نے سے تھانے کا پتہ سمجھا اور فون رکھ دیا۔ وہ اس وقت تھانے میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب عثمان حیدر دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ چہرے پر ضبط کی حد واضح تھی۔ وہ کتنا تڑپا تھا اپنی بہن کے لیے، کتنے اپنوں کو کھویا تھا اس نے گڑیا کے غم میں۔ وہ گڑیا تھی، چاہے جانے کے قابل تھی۔ اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کون کر سکتا تھا؟ پر اس پر ظلم ہوا تھا اور کسی بہت قریبی نہیں کیا تھا، جسے اس بات کا زوم تھا کہ اس کے گناہ کا، اس کے ظلم کا کوئی گواہ نہیں۔ آ جائیں۔ میری نے اسے اندر آنے کی اجازت دی اور کھڑا ہو گیا۔ دونوں ساتھ ہی اس کے کمرے سے باہر نکلے اور جیل کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اندھیرے میں بیٹھا تھا، حفظ زدہ سلاخوں سے بند یہ کمرہ اس کا دم گھونٹنے کے در پہ تھا۔ اس نے یاد کیا صبح کا منظر جب وہ حیدر ہاؤس کے لان میں پودوں کو پانی دے رہا تھا، جب اسے ایک کال موصول ہوئی۔ ہیلو، کون؟ اس نے فون پر انجانہ نمبر دیکھا تو پوچھا۔ آخری گواہ، بھاری آواز میں بس 2 الفاظ کہے گئے اور اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ میں سمجھا نہیں، اٹک اٹک کر کہتا وہ لڑکھڑایا تھا۔ اسے ایک دم اس سانس لینے میں دشواری ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے کال کٹ گئی اور ایک پیغام موصول ہوا جس میں ایک پتہ تھا جہاں اسے پہنچنا تھا، اور وہ تیزی سے دوڑتا گھر سے باہر کی طرف بھاگا۔ منظر بدلا، اب وہ جیل میں تھا۔ اسے اسی جگہ سے گرفتار کیا گیا تھا جہاں اسے بلایا گیا تھا، اسی جگہ جہاں وہ لاش ملی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کیسے اس کا راز کھل گیا۔ اس نے اچھی طرح دیکھا تھا، کوئی بھی نہیں تھا وہاں، کوئی گواہ نہیں تھا۔ بار بار آنکھوں میں اس رات کا منظر آ رہا تھا جب وہ ہلکے نیلے رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس، کندھے تک آتے بالوں کو کھلا چھوڑے، ہاتھ میں کھلونے والا بھالو تھامے ہنستی اپنی دوست کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جب اچانک اس کی دوست کہیں چلی گئی تو اس کے پاس لان میں آ گیا۔ وہ اداس لگ رہی تھی، اسے بھی اور کھیلنا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا تو اسے دیکھ کر معصومیت سے مسکراتی۔ اسے لگا وہ اس کے ساتھ کھیلنے آیا ہے۔ کبھی کبھی اس کے ساتھ کھیلتی تھی، وہ معصوم تھی۔ یہ نہیں جانتی تھی کون اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور کون اس کی معصومیت کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ لڑکیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے نا، عمروں کے فرق سے بھی نہیں بچائی جا سکتی۔ درندے نہ عمر دیکھتے ہیں نہ ہی معصومیت۔ وہ اسے کھیلنے کا لالچ دے کر پیچھے کے دروازے سے گھر سے باہر لے آیا تھا اور اس کے بعد اسے بہت سے کھلونے دلائے۔ ایک پل کے لیے دل میں اس کی معصومیت دیکھ کر خوف بھی آیا تھا، لیکن شیطان اس پر غالب آ گیا اور وہ اسے لیے سنسان علاقے کی طرف چل پڑا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، سسکتی رہی، لیکن اسے اس پہ رحم نہ آیا۔
اسے زندہ اس کے تمام سامان کے ساتھ اس سنسان سناٹے میں جنگل کے بیچوں بیچ گاڑ دیا، دفنا دیا اسے۔ تمہیں ذرا رحم نہیں آیا؟ تم گڑیا کہتے تھے اسے، اپنی بہن مانتے تھے نا؟ اونچا لمبا مرد پورے قد کے ساتھ زمین پہ ڈھیر ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کس بات پر ماتم کرنا ہو، بہن کی موت پر، یا اس کی اتنی اذیت ناک موت پر، یا اس بات پر کہ جس پر بھروسہ کر کے اپنی بہن کی طرف سے پرسکون ہو گیا تھا، اس کے دھوکے اور فریب پر۔ کیا اپنی بہن کسی غیر محرم کے حوالے کر کے کوئی بھائی پرسکون ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ کر کہ وہ بھی اسے بہن سمجھتا ہے، کیا سچ میں؟ مجھے دہاڑے مار کر رویا تو پولیس کے عملے سے بھی سنبھالا نہیں گیا۔ وہ تو سمجھے تھے وہی شاکر اسلم کی درگت بنائے گا، یہاں تو اس کے لیے رونے کو بہت غم تھے۔ اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے والا اس کا بھروسے مند آدمی تھا۔ اس کیس سے ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کے معاملے میں کسی غیر مرد پہ بھروسہ کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ کوئی بھی منہ بولا بھائی، باپ، چاچا سگا نہیں ہوتا۔ گھر کی عورتیں گھر کے اندر بھی غیر محفوظ ہو سکتی ہیں۔ یہ بات صیغہ راز میں ہی رہ گئی کہ اس لاش کی جگہ کس نے بدلی، کیسے بدلی، اور کب بدلی، اور کیوں بدلی۔ جس بات کا گواہ اللہ ہے تو پھر اس کا گواہ کوئی انسان نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا، بندوں کے لیے اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ یہ کہانی تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ کسی بہت ہی اچھی سی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضری دوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔